अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से अभी तक हम 3 सहाबा कराम की ज़िंदगी देख चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज हम चौथे खलीफा राशिदीन में से, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब की ज़िंदगी देखेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि यह तमाम के तमाम ही अशरा मुबशरा में से थे। अली बिन अबी तालिब, इनका नाम और नसब क्या था? अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम असल में शैबा था, बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई। तो अबू तालिब का नाम भी असल में अब्दे मनाफ था। असल उनका नाम जो था ना, उनके ग्रैंड जो फादर्स में से अब्दे मनाफ आते हैं, तो इनका नाम भी अब्दे मनाफ था। तो इस निस्बत से नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। इनके वालिद और अली के वालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सके भाई थे। असल में तो अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे, उनमें ये 3 बेटे, जिनका नाम अब्दुल्ला, अबू तालिब और एक और बेटा था जुबैर, ये सके भाई थे, बाकी सुतेले भाई थे। तो इस लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम के ये सके चचा थे। जुबैर तो काफी पहले ही, इस्लाम आने से पहले ही फौत हो चुके थे। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा में से सिर्फ यही एक जिंदा थे। इनकी विलादत 600 AD में हुई। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम की 570 में हुई, तो इनकी 600, तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। और इनकी विलादत जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 10 साल पहले हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत 40 साल की उम्र में आपको रिसालत मिली ना, तो उससे 10 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल के थे। विलादत के वक्त इनकी वालदा ने इनका नाम असद रखा था, शेर। और वो किस लिए रखा था? इसलिए कि इनकी जो नाना थे उनका नाम असद था, तो इनकी माँ ने उनके नाम पर रखा। और उस वक्त अबू तालिब कहीं सफर पर गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उनको ये नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनका नाम अली रखा जाए। इनकी जो वालदा है, वालदा की तरफ से भी ये पीछे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में मिलती हैं, क्योंकि इनकी वालदा का जो शजरा नसब है वो फातिमा बिनते असद और बिन हाशिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अली का आप देख लेना, अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। तो हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब भी थे और असद भी थे, तो उनकी बेटी, यानी अबू तालिब की चचाजाद बहन थी जिनके साथ उनकी शादी हुई थी। और अबू तालिब ने एक ही शादी की थी। इनका कबीला जैसे कि कुरैश का कबीला था, कि बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीला था, इसलिए कि इनके पास काबा की तवल्लियत थी। आज भी अगर आप देखें तो जिनके पास काबा की चाबियां हैं वो कितने मुअज़्ज़ज़ समझे जाएंगे। यहाँ आज जिनके पास हुज्जाज कराम के काम काज का जिम्मा है वो कितने मुअज़्ज़ज़ समझे जाते। तो कुरैश हसब नसब में भी आला समझे जाते थे, लेकिन साथ साथ बहादुरी में, अखलाक में, सखावत में, अपनी औलाद से मोहब्बत में, बैतुल्लाह का हज करने में, और उस जमाने में भी वो अपने मुर्दों को कफन दिया करते थे और हालत जनाबत में गुस्ल करते थे, हक महर देते थे, गवाहियों की बुनियाद पे निकाह किया करते थे, तलाक देते थे। तो इस तरह के कई खसाइल थे जो कुरैश के अंदर थे। तो इनको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। इनके दादा, जैसे कि आपको पता है, अब्दुल मुत्तलिब को बहुत मालदार तो नहीं थे, मगर कुरैश में उनका बहुत नाम था। और जैसे कि आपको पता है कि जब अब्राहा का लश्कर आया था, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था ना कि मैं तो अपने ऊंटों के बारे में सवाल करता हूँ। तो जब उसने कहा था अब्राहा ने कि इस घर का नहीं आप सवाल कर रहे कि भाई इस घर के ऊपर मैं हमला करने आया हूँ, आपको अपने ऊंटों की पड़ी हुई, आप अपने ऊंटों को मांग रहे, जो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो फरमाया था कि मैं तो इन ऊंटों का मालिक हूँ, मैं इनका सवाल करूंगा, जो इस घर का मालिक है वो इसकी हिफाजत करेगा। और फिर खुद फरमाते थे
کہ دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مرتبے کا حامل ہے، اور میں اس کا حامی اور اس کا محافظ ہوں، یہ وہ کہا کرتے تھے عبد المطلب۔ 80 سال کی عمر میں، آپ کو پتا وہ ان کی وفات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی تھی، یعنی حضرت علی کے والد نے کی تھی، تو ان کے گھر میں ان کا رہنا تھا۔ اور ابو طالب جو تھے وہ بھی کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھے، مگر کثیر تعداد میں یعنی بچے ہونے کی وجہ سے 6 بچے تھے، بیوی تھی، اور بالکل یعنی گھر کے حالات بہت خراب تھے، تو ان کے پاس کوئی اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انہوں نے ذمہ لیا، اور ان کی جو بیوی فاطمہ بنت اسد تھی وہ ایسی خاتون تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا تو ہمیں بچوں کو دے دیا کرتی تھی اور خود بھوکی رہ جاتی تھی، اتنی زیادہ وہ اچھی خاتون تھی۔ اور انہوں نے اسلام شروع میں قبول کر لیا تھا، یعنی کوئی 10ویں یا 11ویں خاتون تھی، اور بنو ہاشم میں پہلی عورت تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہیں نا، ہاشمی نہیں ہے، بنو ہاشم سے تو نہیں ہے، لیکن یہ بنو ہاشم میں پہلی خاتون ہے جو اسلام لانے والی ہے۔ انہوں نے بہت ساری احادیث بھی روایت کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت تحائف بھی بھیجا کرتے تھے، ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی تھی، بعد میں جب حضرت علی کا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا تھا تو اس کے بعد تک بھی یہ زندہ رہی تھی، اور جب مدینہ میں ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں اترے تھے خود، اور ان کو دفن کیا تھا، اور ان کو اپنی ماں کی جگہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھا، تو یہی کفالت کرنے والی تھی۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں کبھی آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا اس نیکی کے ثمرات کہاں تک پہنچے۔ اب وہ بچہ جس کو انہوں نے یہی سمجھ کے کہ ہاں بھائی ایک یعنی دیور کا بیٹا ہے تو وہ سمجھ کے پالا، آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو اس چیز کو بھی اتنا زیادہ ریئر ہو گئی ہے یہ کہ مخلص طور پہ انسان اخلاص کے ساتھ کسی کے کام آنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ انسان دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرا مطلب کیسے پورا ہوتا ہے، میں کیسے یہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن ان کا خلوص تھا نا، تو دیکھیے سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی درجات کو بلند فرما دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہے وہ شرک پہ رہے لیکن بیوی اسلام لے آئی، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ عورتیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں اس طرف ہیں تو ہم کس طرح سے آ جائیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اب علی بن ابی طالب کے بہن بھائی کتنے تھے؟ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ابو طالب نے ایک ہی شادی کی تھی انہی کے ساتھ، صرف فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، تو ان سے ان کے 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور 4 بیٹوں میں سب سے بڑے کون ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ابو طالب تو کون ہوں گے؟ طالب ہوں گے نا، ابو طالب انہی سے تو ان کی کنیت ہوئی نا، طالب سے ہی کنیت ہوئی، تو طالب ان کے سب سے بڑے۔ اس طرح سے آپ کو اب ہمیشہ یاد رہے گا کہ کیوں ان کا نام ابو طالب، ان کی کنیت کیوں تھی، ان کے بڑے بیٹے طالب تھے، پھر اس کے بعد عقیل، پھر اس کے بعد جعفر، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام تو آپ بہت مشہور سنتے ہیں، ام ہانی جن کو کہتے ہیں، حضرت ام ہانی سے حدیث بھی روایت ہے، اور ایک بیٹی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، جمانہ، ہاں، ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اچھا، حضرت علی کی جو کنیت ہے وہ نہیں آپ کو بتائی، ابو الحسن، ابو تراب بھی ان کی، ابو الحسن ان کے بیٹے حسن سے، لیکن ان کو اپنی پسندیدہ جو کنیت تھی نا وہ تھی ابو تراب، اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا ہو گیا تو وہ چلے گئے ہیں باہر، کہیں اور گئے ہیں، اور دوپہر کا وقت تھا،
अब देखिए इससे पता चलता है कि उनमें भी कभी मियाँ बीवी के दरमियान हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा कि जाओ देखो कि कहाँ पे हैं, तो उन्होंने आके बताया कि मस्जिद में सो रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहां पे देखा मस्जिद में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और मट्टी आपके ऊपर लगी हुई है। तो फरमाया ए अबू तुराब उठो, मट्टी के बाप। तो इतनी बात उनको ये पसंद आई ना कि उन्होंने इसी को अपनी कुन्नियत बना लिया और इसी को ज्यादा पसंद करते थे कोई उनको कहता। ये पता है इस एक हदीस से मुहद्दिसीन ने कितने मसाइल निकाले कि मस्जिद में आप सो सकते हैं कि नहीं सो सकते, या किसी को ऐसी कुन्नियत देना, या फिर ये बात भी कि बेटी के बाप है तो वो जाके उनको कहें कि भाई तुमने क्या मेरी बेटी को तंग किया, या क्या झगड़ा हुआ है, या क्यों हुआ है, कुछ भी नहीं। तो बहुत हिकमत की बहुत सारी बातें हमें इसमें से मिलती हैं। तो इस तरह से इनकी कुन्नियत थी। अच्छा, अब आए इनके बहन भाइयों की तरफ। तो तालिब बिन अबू तालिब, जिनको तालिब जो बड़े बेटे हैं, ये बदर के बाद ये शिर्क की हालत में फौत हो गए थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। अच्छा, एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब बेटों के अंदर 10-10 साल का फर्क है। सबसे बड़े तालिब, उनसे छोटे फिर अकील, फिर उनसे छोटे जाफर, फिर उनसे छोटे अली। ठीक है, तो सब बच्चों के अंदर तो तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। जब बदर की जंग हुई थी तो इनको भी, जैसे कई लोगों को जबरदस्ती लाया गया था उसमें साथ के चलो, तो इनको भी मजबूर करके लाए थे काफिर। और जब बदर के करीब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हमें पता है बनु हाशिम, अल्लाह की कसम हमें पता है कि अगरचे आप हमारे साथ आए हैं लेकिन आपका दिल मोहम्मद के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनको ये बात बड़ी बुरी लगी और ये वहीं से लौट गए थे। उसके बाद पता चलता है कि क्या वजूहात हुई, मगर ये मक्का में ही फिर इनका इंतकाल हो गया, नहीं लेकर आए। अकील जो थे, जो सेकंड बेटे थे अबू तालिब के, वो कहा जाता है फतह मक्का के साल या उससे कुछ पहले ये ईमान ले आए थे। और इनके बारे में भी आता है कि ये भी बदर में शरीक हुए थे। और आपको पता है हज़रत अब्बास भी थे बदर में, कैप्टिव बनाए गए, कैदी बनाए गए थे, और अकील भी बनाए गए थे। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका फिदिया दिया था अकील का। और इनकी वफात बहुत बाद में हुई थी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में। इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आती है कि ये एक दफा जब हज़रत अली की खिलाफत थी तो उनके पास गए और उनको कहा कि मुझे कुछ माल दें। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, जब मेरी तनख्वाह आएगी मैं उसमें से दे दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आप मुझे माल नहीं देते और मैं तो अब मुआविया के पास चला जाऊंगा। बाद में आपको इसकी हिस्ट्री पता चलेगी कि कैसे हज़रत मुआविया और हज़रत अली के दरमियान जो वो था एक रंजिश। तो उन्होंने कहा आप चले जाएं, ठीक है। तो वो उनके पास चले गए मुआविया के पास और नाराजगी भी बताई कि मैं वहां से आया हूँ और इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने उनको बड़ा माल दिया और हज़रत मुआविया ने उसके बाद फरमाया कि अब आप मिंबर पे खड़े होकर लोगों को बताएं कि अली ने आपके साथ क्या किया और मैंने आपके साथ क्या किया। तो मिंबर पे गए और उन्होंने कहा कि मैं अली के पास गया तो उसने दीन को माल के ऊपर तरजीह दी, और मैं मुआविया के पास आया तो इसने माल को दीन पे तरजीह दी। और अच्छा, जाफर बिन अबी तालिब, अब वो पता ही है तो साबिकून में से हैं हज़रत जाफर। ये इस्लाम भी लाए थे। फिर आपको इनके बारे में एक बात सबको पता होनी चाहिए, क्या थी? जाफर तैयार, बिल्कुल। और कौन सी बात क्लिक करती है ज़हन में? वो तो है, वो तो बिल्कुल। हबशा नजाशी के दरबार में किसने सूरह मरियम पढ़ी थी, है ना? तो ये वो ही है हज़रत जाफर के, इन्होंने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम पढ़ी थी और नजाशी ईमान ले आए थे। और ये जंगे मौता में इनकी शहादत हुई थी कि जिस वक्त इनको जाफर तैयार क्यों कहा जाता है, इनको झंडा दिया गया था ना, तो इनके जब एक बाजू को काट दिया गया, जैसे झंडा पकड़ा था दूसरे से पकड़ा, दूसरे को भी काट दिया गया, तो ऐसे पकड़ लिया, फिर उसी में शहादत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह ताला ने इनको 2 पार दे दिए जन्नत में। और फिर बेटियों में उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, असल इनका नाम फाख्ता था, फाख्ता। और ये भी फतह मक्का के वक्त इस्लाम ले आई थी।
اور یہ وہ خاتون ہے کہ ان کے شوہر تھے ابو سفیان بن حارث. یہ وہ ابو سفیان نہیں جو مشہور ابو سفیان ہے, یہ کوئی اور ابو سفیان, یہ بنو ہاشم سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ بولتا تھا, اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں جب مکہ فتح ہوا. تو ام ہانی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے, چادر تانی ہوئی تھی. حدیث پوری آتی ہے اس میں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے, تو فرمایا کہ ام ہانی آئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس طرح علی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ام ہانی امان دے دے ہماری طرف سے اس کو امان ہے. تو لیکن ان کے شوہر پھر بھی چھوڑ کے چلے گئے, بھاگ گئے مکہ چھوڑ کے, اور یہ 3 بچوں کے ساتھ پھر رہی, ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئی تھی. اور جمانہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتہ چلتا, بس یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام لے آئی تھی, اور اسلام لانے کے بعد کب ان کی وفات ہوئی یعنی بہت زیادہ ان کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم ہوتی جمانہ کے بارے میں, مگر بس یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان لے آئی تھی. اور ان کے بھی جو شوہر تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے, اور یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے اور انہوں نے ہجرت کر لی تھی. فتح مکہ سے پہلے ہی یہ وفات پا گئی تھی. جمانہ بھی اچھا نام ہے, کسی کو پتہ نہیں. اب پھر بعد میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی کلاس میں ایک نام بتایا تھا, بچے کا نام رکھنا, آپ بتا دیں, وہ مجھے کہاں یاد رہتا ہے, اس وقت ہی آپ نوٹ کیا کریں. اچھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی, شکل و شباہت کیسی تھی؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا درمیانہ قد تھا, آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ تھی, سفیدی انتہائی سفید تھی, 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے, کندھے چوڑے تھے, بہت مضبوط تھے. ان کے یہ بازو اتنے یعنی مسکولر اتنے زیادہ تھے کہ اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہتا تو وہ دائرہ نہیں بنا سکتا تھا, اتنے مسکولر تھے. دیکھیں ان کی ایکسرسائز ویسے ہی ہوتی تھی. کیا ان کی ایکسرسائز تو ہر وقت ہوتی تھی. گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی, اور مضبوط جسم تھا, داڑھی مبارک بڑی تھی, کندھے اوپر کو نکلے ہوئے تھے, اور جسم کا وزن زیادہ تھا. جنگ کی طرف جاتے تھے تو چلتے ایسے تھے کہ جیسے مطلب تیز رفتار کے ساتھ, چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی برسک واک کہہ سکتے ہیں. دل کے مضبوط تھے, طاقتور تھے, بہادر تھے. اور لیکن ایک چیز شاید آپ کو نہیں پتا ہو کہ ان کا پیٹ بڑا تھا, پیٹ بڑا تھا, اور سر پہ بال صرف پیچھے تھے, یعنی گنج تھی. اور یہ پیٹ بڑے ہونے کے بارے میں ایک مزے کی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق میں فرمایا کہ آپ نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی جس کا پیٹ بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کی ہے جو میرے سارے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور علم میں اور حلم میں سب سے زیادہ بڑے ہیں. تو ان کی ازواج اور اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلی تو آپ کو پتا ہے ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ان کی 4 بچے تھے, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ زینب اور ام کلثوم, وہ پتا ہے زینب اور ام کلثوم ان کی بہنوں کے بھی نام ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور اپنی بیٹیوں کے بھی انہوں نے وہ نام رکھے, لیکن زینب الکبریٰ اور ام کلثوم الکبریٰ, کیونکہ بعد میں بھی حضرت علی کی کچھ بیٹیوں کے یہی نام آئے تو ان کو کبریٰ کہا جاتا ہے, بڑی والی یعنی بڑی زینب اور بڑی ام کلثوم. اور ان کی وفات تک حضرت علی نے شادی نہیں کی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں جس وقت فتح مکہ ہوا اس وقت ابو جہل کا جو قبیلہ تھا, تو اس وقت اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک قبیلے والوں کی لڑکی دوسرے قبیلے میں جاتی تھی یا رشتہ آپس میں ہوتا تھا نا, تو ان کی دشمنی ذرا ختم ہو جاتی تھی. تو اس کو ذرا ڈیفیوز کرنے کے لیے تو بڑوں نے کہا کہ اگر ابو جہل کی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی جائے تو ذرا ٹینشن کم ہو جائے گی ذرا.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سیدنا مصور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھے. آپ نے فرمایا بنو ہاشم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دیں، میں اجازت نہیں دوں گا، البتہ علی میری بیٹی کو اگر طلاق دے دے تو ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے جو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اسے جو بے قرار کرے گا وہ مجھے بے قرار کرے گا. علی کے لیے جائز نہیں کہ میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو ایک وقت میں نکاح میں رکھے. تو حضرت علی نے اس کے بعد تو ان کے ساتھ تو چھوڑیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں نکاح کیا جب تک وہ زندہ رہی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جائز چیز کو حرام تو نہیں کرتا، لیکن میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی. ایک تو سب سے چھوٹی تھی، دوسری انہوں نے تھرو آؤٹ، وہ اس سال پیدا ہوئی تھی نا جب ہم انشاءاللہ ان کی زندگی میں پہنچیں گے، وہ اس سال پیدا ہوئی تھی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تھی. تو انہوں نے کیا دیکھا تھرو آؤٹ؟ صرف اپنی باپ کی تکلیف اور لوگوں کی مخالفت، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں ایک بچہ گرو اپ کر رہا ہے جو ہر طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ صرف ریٹیلیشن، صرف دشمنیاں، نفرتیں اور ایسی چیزیں. تو انہوں نے آنکھ ہی کھولی تھی کہ ایسا ماحول تھا ان کے. انہوں نے تو وہ والا ٹائم دیکھا ہی نہیں نا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مطلب ایک پورا من سا ایک دور تھا، وہ والا تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. اور تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اجڑی رکھتی تھی انہوں نے کعبہ میں، اور کس طرح یہ بھاگی آئی تھی اور اٹھایا تھا، چھوٹی سی بچی تھی، اور ہر وقت دیکھتی تھی کہ باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور والدہ تو ویسے ہی فوت ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت ملی تھی جس سال، پھر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خولہ بنت جعفر سے شادی کی تھی جن سے محمد بن الحنیفیہ وہ پیدا ہوئے. لیلہ بنت سعد سے عبداللہ اور ابو بکر، پھر ام البنین سے عباس، اکبر، عثمان، جعفر اکبر اور عبداللہ. بہت سارے نام آتے ہیں، بہرکیف آپ کو یہ سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امامہ بنت العاص سے محمد الاوسط اور یحییٰ اور عون، اور یعنی ان کی پوری اولاد بعض جگہ پہ آتا ہے 12 بیٹے اور بعض جگہ پہ 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں یا 19 بیٹیاں، یہ دونوں ہی روایات آتی ہیں. تو اتنے ماشاءاللہ ان کے بچے، یعنی ابو 30 بچے ان کے حضرت علی کے تھے. لیکن صرف 5 بیویوں سے ہی اولاد ہوئی اور لونڈیوں سے کچھ ہوئی، لیکن باقی بیویوں سے 8 شادیاں انہوں نے کی تھی. 8 شادیاں کی. نہیں وہ الگ ہے، وہ امامہ الگ ہے. ہاں جی، وہ ان کی بیٹی نہیں ہے. تو ان کی نسل جو چلی آگے وہ 5 بیویوں سے ہی آگے نسل چلی، باقیوں کی اولاد نہیں ہوئی. اور 5 بیٹوں سے، خاص طور پہ میں بیویوں سے کہہ رہی ہوں، 5 بیٹوں سے، حسن، حسین اور محمد بن حنیفیہ، اور 1-2 اور بیٹے ہیں جن سے ان کی نسل چلی تھی. نہیں ڈفرینٹ ٹائمز میں. ہاں جی ڈفرینٹ ٹائمز، وہاں پہ اس زمانے کے اندر تو شادیاں کرتے رہتے تھے نا. ہاں وہ ہاں بالکل. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی زندگی تھی. اور اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کے حالات تو اچھے ہیں نہیں، اور پھر بچوں کی ذمہ داری بھی سر کے اوپر ہے، اتنے سارے بچے ہیں. تو اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم جا کے ان کے کچھ بوجھ کو بٹا لیں. اور ان کے کچھ بچے، اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ آپ کے بچے ایک ہی، تو جیسے سمجھ لیں گاؤں سا ہے، اس کے اندر کوئی ایسے نہیں ہے بچے لے کے کہیں اور چلے جانا ہے، اس کے گھر میں پل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو ہم ان کے بچے لے لیں اپنے پاس، پرورش کریں تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے. تو عباس نے اس پہ حامی بھری اور وہ دونوں گئے. اور اس وقت پھر ابو طالب نے
ان کی بات کو جب سنا تو فرمایا کہ صرف عقیل کو میرے پاس رہنے دیں، باقی آپ جس کو بھی لے جائیں۔ اب طالب تو بڑے تھے، اب جو عقیل سے 2 چھوٹے تھے تو جعفر کو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیت یہی تھی۔ تو سمجھ لیں کہ حضرت علی کی جو پرورش ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ بڑے ہوئے، اور جس وقت آپ کو پتا ہے کہ 10 سال کے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی۔ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ اچھا اس وقت بھی نماز تھی، آپ دیکھیں گے کوئی طریقہ ہوگا نماز کا، جو بھی طریقہ ہوگا، لیکن کوئی طریقہ تھا جس سے نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، بتایا کہ اس طرح سے میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور لات اور عزا کا انکار اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے اس دین کے اندر، تو تم بھی یہ دین قبول کر لو۔ تو حضرت علی نے اس وقت یہ فرمایا آگے سے کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے پھر فیصلہ کروں گا۔ چھوٹے سے بچے ہیں 10 سال کے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا، لیکن ابھی یہ بات کسی کو نہ بتانا، کیونکہ ابھی یہ بات کسی کو باہر نہیں پتا تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو بس اس پہ غور و فکر کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ جب صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے اور فرمایا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے تھے، مجھے دوبارہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ابھی کسی کو نہیں پتا تھا، یعنی ابھی انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اپنے والد کو بھی نہیں اور کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، تو چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے چچاؤں سے، اپنی قوم سے۔ اور صبح کو یہ جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر شام کو واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو روزانہ کا ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان یہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے باپ سیدنا ابراہیم کا دین ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں خیر خواہی کروں، تو آپ اس ہدایت کو قبول کر لیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو ابو طالب نے جواب دیا میرے بھائی کے بیٹے، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، جس دین کے وہ پیروکار تھے میں تو اسی پہ رہوں گا، لیکن اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ اب پھر انہوں نے ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ آپ نے یہ کون سا دین اختیار کیا؟ تو سیدنا علی نے پھر بیان فرمایا کہ ابا جان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور جو شریعت ہی لے کر آئے ہیں میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا، اب آپ دیکھیں اس پہ آپ حیران ہوں گے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر و برکت کی دعوت دیتے ہیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ خود ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سال تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تو ہر جگہ جایا ہی کرتے تھے، لیکن جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے وہاں پہ جاتے تھے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ آپ لوگوں کو اعلانیہ دعوت دیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر جب چڑھ کے اور لوگوں سے فرمانے لگے، آپ کو وہ سارا واقعہ پتا ہے کہ تمہیں اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے،
تو کیا میری بات مانوگے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر ان کو دعوت دی تو وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو فرمایا تھا کہ اے بنو مطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین چیز لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا؟ اس وقت آپ سوچیں، اتنی مجھے پیاری بات لگی کہ صرف ایک ہی آواز آئی، اور وہ یہ تھی، وہ آواز حضرت علی کی تھی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار اور آپ کا قوت بازو بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا اور تینوں دفعہ خاموشی مجمع پہ، اور صرف ایک بچہ بولنے والا. سبحان اللہ. نہیں پیاری بات لگی. دیکھیں جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ خیر کیسے پھر پھوٹتی ہے انسان کے اندر سے، کیسے خیر نکلتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی اس وقت سے یعنی ایمان لے کر آئے. سبقت کرنے والے ایمان لانے والوں میں سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے حضرت علی تھے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بچوں میں سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت کے اسلام لے آئے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب شروع کے دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عفیف کندی تھا، وہ ایک تاجر تھا، کہیں سے آیا ہوا تھا، حضرت عباس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے ہیں، اور یہ 3 ہی ایسے کر رہے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ان کے یہ چیز نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا. تو حضرت عباس سے کہنے لگے کہ میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی آج. ایسے ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے عورت کھڑی ہے، ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے کر رہے ہیں. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ کہتے نہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں یہ میرا بھتیجا، اور دوسرا بھی میرا بھتیجا اور اس کی بیوی ہے، اور یہ ایک اللہ پہ ایمان کی بات کرتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا اس پوری زمین پہ کوئی چوتھا بندہ ہو جو اس دین کو ماننے والا ہو سوائے ان 3 کے. سبحان اللہ. عفیف کندی کہتے ہیں بعد میں وہ اسلام لے کر آئے نا، اور پھر بعد میں رویا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں وہ چوتھا بندہ ہوتا اس وقت، کہ مجھے پتا چل گیا تھا لیکن انہوں نے ویٹ کیا.